सय्यद अल-अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफ़ा कीजिए, सलवात सारे साहिबान वाला नवाज। अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जब सफ़े अज़ा पे बैठते हैं तो कोई न कोई दुआ ज़हन में यकीनन होती है, और अल्लाह की बारगाह में आलिम मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और उनसे बड़ा वसीला भी कोई नहीं। आले नबी की इज़्ज़त का सदका आप अज़ादारों के मालिक ज़हनी और क़ल्बी दुआएं कबूल फरमाए। मजलिस के मुंतज़मीन के लिए, बानियान के लिए अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अपने वतन के लिए खुसूसी दुआ करें। हालात आपके सामने हैं, मालिक हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। बाखबर चेहरे बैठे हुए हैं, वतन की दुआ पे आमीन सारे कहा करो। वतन के तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं हो सकता उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे होना। अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए, और ये भी दुआ कीजिए इन सरहदों के मुहाफिजों की भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, और सबसे बड़ी दुआ में शमूलियत फरमाए। वली अल-अम्र वली अल-असर हुज्जत दौरा इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा मालिक अब ताजील फरमा दे। अब थोड़े नहीं, बहुत काफ़ी हैं। इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात सारे साहिबान पर। इजाज़त है जी मैं थोड़ी बात करूँ। साहिबान गिरामी क़द्र, अल्लाह की इस कायनात में मज़हब भी बहुत से हैं, रहबर भी बहुत से हैं। कौन किसकी रहबरी में है मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जहाँ तक रहबरों का ताल्लुक़ है ना, रहबरों के मामला में जितना करम अल्लाह का अज़ादारों पे है किसी फ़िरक़े पे है ही नहीं। यकीनन आप मुतवज्जे हैं। देखें, ये जो मैंने बात की है, मैं कोई ड्राइंग रूम में तो बात नहीं कर रहा, बैठक में तो बात नहीं हो रही, पब्लिक में बात कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी बात की और इस जगह की अहमियत का पता है। मैं अहम नहीं हूँ, ये जगह बड़ी अहम है। यहाँ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ कि रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का शियों पे है किसी और मसलक पे है ही नहीं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं किसी मसलक पे तनकीद कर रहा हूँ। बाकी मुसलमान भी हमारे भाई हैं, बल्कि हम जब ज़ियाउल हक के दौर में काफिर हुआ करते थे, ये तब भी हमारे भाई थे। मेहरबानी से फिर ज़ियाउल हक ही के दौर में मुसलमानों की एक तंजीम उलमा की बनी। मेरा हाफजा मेरा साथ दे रहा है, मिली यकजहती कौंसिल, सारे मसलकों के जिम्मेदार उलमा उस यकजहती कौंसिल के ओहदेदार थे। ज़ियाउल हक ही के दौर की बात कर रहा हूँ। मंसूरा जमात इस्लामी का
ہیڈ کوارٹر ہے لاہور میں، وہاں پہ یکجہتی، ملی یکجہتی کی پہلی میٹنگ ہوئی، اور ہمیں کافر کہنے والوں کے علماء نے لکھ دیا، شیعہ مسلمان نے، وہ ہمیں دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے بھائی، کافروں کو مسلمان لکھ رہے ہو، پہلے کلمہ تو پڑھا لیتے۔ ہمیں کسی نے کلمہ بھی نہیں، ہم نے کوئی مرشد بدل لیے تھے؟ زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج تک ہماری یا علی مدد ہے، پہچان ہماری کل بھی یا علی مدد تھی، پہچان آج بھی یا علی مدد ہے۔ ہم ماتمی اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں، ہم یا اللہ مدد کے مخالف بھی نہیں ہیں۔ جناب نے بڑی کوشش کی کہ شیعوں پہ شرک کا الزام بھی لگ جائے، یہ یا علی مدد کہتے ہیں یا اللہ مدد کے مقابلے میں، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا بیٹا اسپیکر بہتر کرو، میں آج بھی کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے۔ میرا خیال ہے سارا مجمع دھیان نہیں دے رہا، نام ان کے پاس اور بھی تھے۔ مہربانی سر، میری جان، ناموں کی کمی نہیں تھی، نام اور بھی بڑے تھے، اور بھی نام بڑے تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تیرا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ مان رہے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہ۔ تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، ماڑے سمجھتے ہو؟ نواب صاحب مجھے یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں میں بات کر رہا ہوں، سارے چپ ہو گئے۔ مسلمانوں کی نظر، مجھے اس لیے یہ بات یاد ہے کہ میرے استاد محترم، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن استاد مرحوم کا نام لے کے بات نہ کروں تو میں اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھتا۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم فی البدی لہجے کے مالک تھے، ایک جٹ، دوسرا دیوبندی، تیسرا مولوی۔ مولانا اسماعیل کی زیریں زبریں بھی بڑی ٹھیک تھیں، صرف نحو بھی بڑی یاد تھی، لیکن حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ بنا دیا۔ تو قبلہ پہ بی بی کا کوئی پھر کرم بڑا ہوا، یوں جو بزرگ انہیں جانتے ہیں یا سن چکے ہیں، یا ماشاءاللہ اگلی نسل تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، بی بی کا کرم اتنا ہوا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے دی۔ ہاں کیا علی آئے، مہربانی سے۔ قبلہ بات کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، اگر کسی نے اعتراض کیا اسی لمحے اسے مطمئن کر دیتے تھے۔ ایک مناظرے میں ایک مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل ہے، پنجابی میں اس نے کہا، کیونکہ مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے نا، ان کا نام تھا میاں سلطان علی، اس زمانے کی جمعیت اہل حدیث کے وہ بہت بڑے عالم تھے، رہے وہ ساری زندگی اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر، لیکن شیعہ نہیں ہوئے۔ مولوی اسماعیل شیعہ ہو چکے تھے، تو اس مولوی کو پتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے۔ این مناظرہ عروج پہ تھا، اس مولوی نے پنجابی میں کہا، مولوی اسماعیل اوے ویکھ اوے ادھا ملک شیعہ کر لے، پیو تیرا تے شیعہ نہ ہویا۔ مبلغ تو فرماتے ہیں پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں تے نہیں سن ہوئے۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ متوجہ ہیں سرکار آپ؟ لہٰذا مولانا اسماعیل صاحب سے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، ایک مولانا نے کہا، مولوی اسماعیل یار تو نے اگر مذہب ہی بدلنا تھا
تو کسی ول مذہب وچ جان دو. تو شیعہ ہو گئے. قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. یہ جب ہمارے محترم علماء کرام روڈ پہ سفر کر رہے ہوں نا تو سڑک کے کنارے کسی جھگی پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی. کیا کہنے؟ علم سے پرابلم ہوتی. لہذا پھر اپنے گاڑی پھیلو دوستوں کو کہتے ہیں یہ شیعہ جو ہے نا اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان پڑھ، مسکین، جھگیوں میں رہنے والے. پہلی بات تو میں ایسے دانشوروں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑھے لکھے پروفیسروں کو بٹھا کے مجھے ایک بات بتائیں کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، تھک گیا اللہ کا نبی. خدا فرماتا ہے نوح اب فزیکلی تبلیغ چھوڑ دو، کشتی بناؤ. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. ماڑیاں قوماں شیعہ اگر ہوتی ہیں تو رکھو دانشوروں کے سروں پہ قرآن. 950 سال کی محنت کے بعد نوح کی کشتی چلی اور کشتی پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے حال ہیں. مہربانی سر. خیر وہ علماء کرام کیا کہ اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں. تو جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل صاحب بھی خاموش ہو گئے. اس نے دوسرا فوری حملہ کیا. کہنے لگا یار یہ کوئی اسماعیل مذہب ہے شیعوں کا. اب فلمی دنیا، گلوکار، اداکار، سنگر، نچن والے، گاون والے یہ بھی چوکے شیعہ ہی ہوندے نے. مولوی صاحب دیر نہیں کرتے تھے. کہنے لگے مولوی جی میں ایک نچن گان والے نے پوچھیا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کہ مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون بات پہ دھیان دیتا ہے. لہٰذا ایک بات میری یاد رکھیں، میری بات آپ تک پہنچ تو رہی ہے نا. اور دنیا والوں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، تیری نظر میں شیعہ مسکین صحیح. میں چوتھی دفعہ کہنے لگا ہوں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے. میری تائید کرو. آپ حیران ہو کے نہ دیکھیں. میں دلیل دے رہا ہوں. ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور میں دلیل دے رہا ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. مسلمانوں اپنے مذہبوں پہ نظر رکھو. میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں. میں رک کے کہہ رہا ہوں، جلدی میں بات نہیں کر رہا. زحمت فرمائے میری طرف دیکھ کے. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. آپ نے جب تک چپ رہنا نا میں نے بھی یہی کہتے رہنا. پچھلے بھائی بھی متوجہ ہو جائے. مہربانی سر. لہٰذا آپ زحمت فرمائیں. میں بات ضائع نہیں کرنی چاہ رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. جو کرم اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. بات جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے نا فخر کرو. خدا کی قسم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھتے رہو. اللہ کا قرض نہیں دے سکتے. جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. پنچایتی مجمع میں بات کر رہا ہوں. ذمہ دار ماحول ہے. جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. مہربانی سر. بہت شکریہ. ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. جب اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی پہ لگے ہوئے ہیں. شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ والے تو ہم ہیں.
شاید میں سمجھا نہیں سکا. کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت یا نبی کرتے, شیعہ حضرات یا علی کرتے. اللہ کے قریب ہم ہیں, لیکن اس وقت اللہ والوں پہ ہمیں بڑا ترس آتا ہے جب نماز اللہ کی ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اوے اللہ کے قریبیوں, کبھی اتنا سوچ لو یہ نماز اللہ کی ہے, اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ بھائی اگر تمہیں اپنی توحید پہ بڑا مان ہے تو اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھو. اللہ کی نماز میں درود ابراہیمی مسلمان لازم واجب سمجھ کے پڑھتا ہے. اور درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد نہیں, میں سرکاری درود پڑھنے لگا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ, جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. یہی درود ہے نا, ترجمہ بھی یہی ہے. تو حمید بھی ہے, تو مجید بھی ہے. آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم نبیوں میں ڈیرے دار مزاج کا نبی تھا, مہمان نواز نبی تھا. اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا اپنے ڈیروں پہ, جو بندے مہمانوں کو سنبھالتے ہیں نا, مہمانوں کو لنگر پانی دیتے ہیں, ان بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. سارے بندے دھیان نہیں دے رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں, اللہ اس بھائی کو زندگی دے. پلیز اب نعرہ آپ نہ لگائیں. آپ نے اتنے نعرے لگا لیے ہیں کہ مجمع یہ نہ سمجھے بے شوری نال لے کے آئے. ہاں مہربانی سر, ہاں کو بندہ بدل لو. میں نے کیا کہا؟ بہت شکریہ, بس سیکھو گے, بہت مہربان, میری عزت رہ گئی یار. آپ اتنے لوگوں نے نعرہ حیدری کہہ دیا, اور جب نعرہ حیدری کہا جاتا ہے نا تو جواب میں یا علی خود کہا کرو. آج اس مجمع میں سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے. کچھ تو اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آخلے ہیں, اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے. یہ مولا علی کا جو نام ہے نا, میں جھنگ ڈسٹرکٹ میں بات کر رہا ہوں, اور میں سلام کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب کو, جنہوں نے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا لیا لیکن اپنی آخرت سنوار لی. یہ فقرے کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا کرو. اور مولانا طارق جمیل نے, مہربانی بیٹا, مولانا طارق جمیل نے, جیو مہربانی بیٹا بیٹھ جائیں. مولانا طارق جمیل نے یہ فقرے کہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, انہیں مولا علی کہا کرو. پھر انہوں نے رسول اللہ کی, آپ دیکھ لیں نیٹ پہ آ جائیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. قبلہ نے پھر رسول اللہ کی حدیث پڑھی جو آپ کو بھی یاد ہے, من کنتو مولا ہو فہذا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جن کا میں حضرت ہوں, علی ان کا حضرت ہے, تو لہٰذا اوروں کو حضرت کہہ لیا کرو, اسے مولا علی کہا. یہ حدیث پڑھ کے طارق جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا تھا کہ حدیث میں نے حضور کی پڑھی ہے, آپ کے چہرے کیوں اتر گئے؟ قبلہ جواب سارے دیا کریں, مہربانی سر. میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, طارق جمیل صاحب, میں سید ریاض حسین رضوی
آپ کی لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہوں. آپ نے اپنے مجمع قربان کر دیے, آپ نے تبلیغی سسٹم متاثر کر لیا, لیکن مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. اللہ آپ کو زندگی دے, لیکن آپ نے اپنی زندگی میں قبلہ اپنی قبر آپ نے ٹھنڈی کر لی. مرنا تو ہر کسی نے, لیکن آپ نے اپنی زندگی میں یہ فکرے کہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, اسے مولا علی کہا کرو. اس کا مطلب ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کو کہیں سے روحانی اشارہ مل چکا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ جیئیں. مہربانی سر. لہٰذا میں نے کیا کہا ہے, درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. بڑا خوبصورت ماحول ہوتا ہے یہاں پہ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آئے آئے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو, درود جچتا ہی آل پہ ہے. بلند لہجے میں صلوات پہ اللہم صلی علی محمد. اور ایک منت کر رہا ہوں, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. کچھ بندے تو مجلس میں اس لیے تشریف نہیں لاتے کہ بندہ پہ آکے یہ جو شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں دیتے ہیں نا, یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں. میں ان کی غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں. ہم نے نیا بندے شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے, اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. پتہ نہیں آپ تک میری بات پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں. اوے ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے. باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا, اس نے تو آ ہی جانا ہے. لیکن ہمارا اب کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کرنا ہی کیا ہے. اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھریں کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں. مہربانی سر, مہربانی سر. یا اہلیہ, لہذا دوستانہ ماحول میں اپیل کر رہا ہوں, ہمارا قطن پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا. سنبھال کے رکھیں اپنے باپ دادے کے دین کو. لیکن میں سید ہوں, پورے علاقے کا مہمان ہوں. مذہب نہ بدلو, سوچیں بدل لو. اولاد رسول ہو کے مسلمانوں میں کہہ رہا ہوں, زندگی کے لمحے کا پتہ نہیں کون سی رات قبر میں ہے, کون سی قبر سے باہر ہے. فرقے مذہب اپنے رکھو, لیکن ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو, جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو, اگر ان میں سے کسی کا نام لینا پڑے تو امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں. حضرت امام حسین کو بھول کے بھی رضی اللہ نہ کہنا, یہ سلام والے ہیں. حد نگاہ تک مجمع موجود ہے. اگر امام حسن بھی رضی اللہ ہیں, اگر امام حسین بھی رضی اللہ ہیں, پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ ہاں ہمیں بتایا جائے نا کہ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں. ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں کہ جی حسنین تو نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں, لیکن شیعہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ حسین حضور کا بیٹا ہے, حسن حضور کا بیٹا ہے. جی بیٹی کے بیٹے تو ذہن مانتا ہے. یہ اعتراض نیا نہیں ہے. ہارون رشید, مسلمانوں کے دو سلسلے ہیں, ایک اموی سلسلہ, ایک عباسی سلسلہ. یہ ہارون رشید
عباسی سلسلے کا بڑا نامی گرامی بادشاہ گزرا ہے. اس نے اپنی خلافت کا مرکز بغداد کو بنایا. مدینے کی حیثیت صوبے کی کر دی گئی. یہ مدینے میں آتا ہے. مدینے کے مسلمان صحابہ کی اولاد ہارون رشید کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں باب الحوائج مولا موسی کاظم. اسے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین, اور مولا کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, محمد کے بیٹے ہمارا سلام ہو. اس بادشاہ وقت کو امیر المومنین کہا, مولا کو رسول اللہ کا بیٹا کہا. ہارون رشید سے رہا نہ گیا, کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا. اس کے بعد بول کے کہتے یا سیدوں نے کیا رواج ڈال دی ہے, محمد کے بیٹے محمد کے بیٹے. آپ بھی رشتہ دار ہیں محمد کے, ہم بھی رشتہ دار ہیں محمد کے. ہماری جد عباس بن عبد المطلب جس کی ہم اولاد ہیں, فرق صرف اتنا ہے آپ نبی کی بیٹی کی اولاد ہے, ہم نبی کے چچا کی اولاد ہے. رشتہ دار آپ بھی نبی کے, رشتہ دار ہم بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ رشتہ دار ہم بھی نبی کے. آپ بیٹے نہیں ہیں. ہاں حضور کا کوئی بیٹا ہوتا, نسل بیٹوں سے چلتی ہے بیٹیوں سے نہیں. حضور کا کوئی بیٹا ہوتا آپ اس نسل سے ہوتے, پھر تو آپ بیٹے تھے. لیکن آپ بیٹی کی اولاد ہے, ہم چچا کی اولاد ہے, رشتہ داری میں برابر ہے. بیٹی کی اولاد بیٹا نہیں ہوتی. تیرے امام نے باب الحوائج مولا نے قرآن کی آیتیں پڑھی جو 7ویں پارے میں. امام فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. جب ان میں آگے بھی آیت موجود ہے عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان نبیوں میں جب عیسیٰ کا نام آیا, امام فرماتا ہے وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین. معصوم فرماتے ہیں اپنے دانشوروں کو بٹھا کے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ اللہ ان نبیوں کے نام لے رہے جو نبی ابراہیم کی اولاد سے ہیں. یہ ان نبیوں کے نام ہیں, یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی اولاد سے ہیں. میں تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں, امام فرماتے ہیں یہ ان نبیوں کے نام ہیں جو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. ان میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. عیسیٰ بغیر, مجھے مہربانی سر مجھے موقع دے. وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین. امام فرماتے ہیں اس میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں ہے, وہ عامر کی اولاد. اللہ نے امر دیا, عیسیٰ ماں کی گود میں آ گئے. جب ان نبیوں کا ذکر ہے جو ابراہیم کی نسل سے ہیں, ان میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ ہارون رشید کہتا ہے موسیٰ کاظم اصل میں مریم جو ہے نا عیسیٰ کی ماں, وہ ابراہیم کی دور سے رشتہ دار ہے. امام نے کہا تیرے بھی کیا کہنے,
مریم کا بیٹا ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، فاطمہ کے بیٹے محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، اب مجھے تھوڑا موقع دے تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام شریعت والا نبی ہے، صاحبان شریعت 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی الانبیاء حسین کا پاک نانا۔ یہ 5 نام ہیں پیغمبروں کے جو شریعت والے ہیں، جو صاحبان شریعت ہیں۔ اچھا، لطف بڑا آتا ہے جب ذاکر مولوی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ 5 شریعت والے نبی ہیں۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ شریعت والا نبی پہلا نوح ہے، پہلا نبی تو آدم تھا، نبی پہلا آدمی ہے، لیکن آدم پہ شریعت نہیں اتری تھی۔ اگر آدم پہ شریعت اتری ہوتی تو کوے کو بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے ہوتی ہیں۔ اور کوئی تو ہوں ہاں کر دو یار، جسے کوئی پلے میری بات پڑھ رہی ہے وہ تو بولے گا میرے ساتھ۔ حضرت آدم شریعت والا نہیں ہے، پہلا شریعت والا نبی حضرت نوح ہے۔ اب ہمارے بچے طلبہ و طالبات جب مجلس میں آتے ہیں تو ممبر سے یہ بات ملتی ہے کہ شریعت والے نبی 5 تھے جو اول العزم ہیں، جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلا نوح ہے، پھر ابراہیم ہے، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر رسالت مآب۔ بچے ہمارے بات یاد کر لیتے ہیں، اور جب کالج یا یونیورسٹی میں دینیات کا ٹیچر کچھ دینیات سے متعلقہ بات کر رہا ہوں اور ہمارے بچے درمیان میں بول کے کہیں کہ جی شریعت والے یہ 5 ہیں، تو پھر پروفیسر ایک دوسرے سے کہتے ہیں شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں۔ اور کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہماری کہاں اکیڈمی ہے، یہی مجلسیں ٹریننگ ہے۔ آپ بھی اپنی اولاد کو مجلسوں میں آنے دو، آپ کو بھی ان باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ یہ باتیں جمعے میں کوئی نہیں بتاتا، یہ حسین کی محفلوں کا صدقہ ہے کہ یہ باتیں مجالس میں بتائی جاتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں، آپ بھی ذرا لچک پیدا کریں، اپنے بچوں کو مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دیں۔ چلو سارے نہ آؤ، جنہ دے اجے نکاح نہیں ہوئے انہوں نے تو جان دیو۔ میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مہربانی سر، تو یہ شریعت والا نبی جو ہے پہلا نام کیا ہے؟ حضرت بول پڑھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا نام ذہن میں آتے ہی کشتی نوح کا تصور فوراً ذہن میں آتا ہے۔ ہر نبی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی واقعہ، حضرت نوح سے متعلقہ واقعہ جو ہے وہ کشتی نوح کا ہے۔ ابھی میں نے تقریر کی ابتدا میں کہا کہ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ ہے۔ یہ کوئی 950 سال تھوڑا ٹائم نہیں ہے، طویل عرصہ حضرت نوح۔ تو حضرت نوح کا جب تذکرہ ہوگا تو کشتی نوح ذہن میں آتی ہے۔ اور جس زمانے میں چھوٹے چھوٹے، اب تو خیر بہت بڑا نقصان ہوا میرے ملک کا، آپ دعا کریں مالک سیلاب زدگان کے بہتر حالات اور بہتر اسباب پیدا فرما دے، مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ تو جس زمانے میں چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے تھے نا، کسی علاقے کی نہر ٹوٹ گئی اور نہر ٹوٹنے کے ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو گئی، تو پھر مولوی صاحبان جمعے میں کشتی نوح کا واقعہ شروع کر لیتے تھے کہ بندیاں نو تسلی ہو جائے۔ اور کشتی نوح پڑھتے پڑھتے جب وہ یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ حضرت نوح نے دیکھا کہ قوم تو کشتی پہ چڑھ رہی ہے لیکن نوح کا بیٹا کشتی سے دور کھڑا ہے۔ حضرت نوح نے آواز دے کے کہا، میرے بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی خیال پیش نہیں کر رہا۔ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نوح کے بیٹے نے وہیں کھڑے ہو کے جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کشتی پہ نہیں چڑھوں گا۔
میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑ جاتا تھا اللہ جانے پہاڑ پہ کیوں چڑھتا تھا. نہیں یہ قرآنی واقعات ہے. آیت کے لفظ ہیں سآوی الی جبل. یہ جبل کا معنی کیا ہے؟ پہاڑ. نوح کا بیٹا. حد نگاہ تک مجمع ہے. بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن اردو ادب سے متعلقہ چہرے بھی بیٹھے میں. اللہ کرے اس بات کا گہرائی میں مزہ لے لیں. نوح نے بیٹے کو آواز دی. بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا. بیٹا کہاں چڑھا؟ پہاڑ پہ. اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے, پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. بہت شکریہ. اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح کے بیٹے کو پانی شہرک تک آ گئے. تو اب نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا, اللہ سے. نوح نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری اہل ہے, اہل ڈوب جائے گی. قرآن کہتا ہے اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک, یہ تیری اہل ہی نہیں. کیا کہنے. ہاں یہ آیت ہے حضور, آیت ہے. یہ کوئی تصور خیال کہانی تو نہیں ہے. اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو پھر سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں ہے. اللہ نے کہا لیسا من اہلک, یہ تیری اہل ہی نہیں. پھر علماء کرام علماء اسلام پہ وجد طاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے اللہ مرضیوں والا ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. اللہ مرضیوں والا ہے. اللہ کرے کوئی سمجھ جائے. اللہ ہمارے بھائی مسلمانوں کے علماء کہا کرتے تھے مالک مرضیوں والا ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے. آج ریاض رضوی بھی وجد میں ہے. آج مجھے کہنے دو وہ واقعی مرضیوں والا ہے, چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے, چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا. کیا کہنے. مہربانی سر. اچھا مجھے ایک بات کی آج شاید آپ سمجھا دیں, مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ بیٹا نوح کا ڈوب گیا ہے, جان شیعوں کی کھاتے ہیں. ساڑھا کو ہاتھ ہے بھئی, ایک زمانہ اور وہ نوح کا دور, صدیاں ہزاروں سال گزر گئے, بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا, رشتہ داری نہیں بچا سکی. ایک مولوی کہنے لگا پھر تم شیعہ زیادہ فخر نہ کیا کرو کہ ہمارا اولاد کا مذہب ہے, محمد کے بچوں کا مذہب ہے, حضور کی اولاد کا مذہب ہے, بیٹے نبیوں کے بھی ڈوب جاتے ہیں. شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے رشتہ داری کام نہیں آتی. مبلغ اعظم نے بڑے دھیمی آواز میں کہا مولوی جی رشتہ داری کام نہیں آتی, یاری کام آ جائے گی. اوہ فخر کس بات پہ کرتے ہو؟ اوہ اگر بیٹا نوح نبی کا بیٹا, آپ سن رہے ہو, اگر نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا تو ہمارا کیا قصور ہے یار؟ کہ جی شیعہ کہتے ہیں آل کا مذہب ہے, اولاد کا مذہب ہے, پتر نبیاں دے ڈوب گئے. اوہ ہمارا قصور تو بتاؤ. لیکن میں ریاض رضوی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر سے, کیا صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ کیا کہنے کو 6-7 آوازیں آئی ہیں. میں آپ کی احتیاط کی داد دے رہا ہوں, لیکن کچھ بندوں نے حوصلہ کر لیا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بیوی ڈوبی تھی. جیسے سارا مجمع چپ ہے ویسے مجھے بھی چپ رہنے دو. ہماری FIRیں پہلے ہی کٹی ہوتی ہیں, صرف مولوی کا نام بھی ڈالنا ہوتا ہے, لہذا مجھے باہر سے گزرنے دو. بائی پاس تو لنگن دو. میں نہیں کہتا بیوی ڈوب گئی تھی, مجھے اس طرح کہنے دو ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا اس بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی تھی. ہاں حضرت نوح کی, ہاں وہ بیٹے کی ماں نہیں تھی. بیٹا صرف اس وجہ سے ڈوب گیا کہ وہ مطمئن تھا
کہ میں ماں کے پینل میں ہوں اور پھر ڈوب گیا. اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کبھی کبھی بیٹے امی کی وجہ سے بھی ڈوب جاتے ہیں. مہربانی سر. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. حضرت نوح کا بیٹا کیوں ڈوبا؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں ماں کے گروپ میں ہوں. اس زمانے میں بھی یہ سوچ تھی کہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہے. وہ بیچارہ اسی وجہ سے ڈوب گیا. اسے بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی. جنت اس ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جو خود نبی کے قدموں میں رہتی ہے. جو ماں نبی کو چھوڑ جائے پھر جنت قدموں شدموں میں نہیں. خیر وقت زیادہ ہو گیا، بات مجھے روکنا ہے. نوح کا بیٹا کشتی نجات پہ نہیں بیٹھا، بیٹا نبی کا تھا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح نے کہا ان نبنی، یہ میرا بیٹا ہے. ہم قرآن کی آیت دور کی بات ہے، لفظوں حرفوں کا انکار بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں. حضرت نوح کہہ رہے ہیں تو بیٹا نبی کا تھا، تو اس کا مطلب ہے نبی کا بیٹا ہو کے غرق ہو گئے. بہت بڑا نتیجہ ہے. کیونکہ اللہ نے یہ بات طے کر لی تھی کہ نوح بچیں گے وہ جو کشتی پہ چڑھیں گے. ماڑے چڑھ گئے، بچ گئے. شجرے والا بندہ ڈوب گیا. پتہ نہیں پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں. شجرے والا بندہ ڈوب گیا. پورا ڈسٹرکٹ جھنگ، دور دور سے آئے ہوئے چہرے میرے سامنے. نوح نبی کے غلط فہمی دور کر رہا ہوں. نوح نبی کا بیٹا غرق ہو گیا، نبی کا بیٹا ڈوب گیا، نبی کی اولاد ہو کے ڈوب گیا، نبی کا بیٹا ہو کے ڈوب گیا. نہ شجرے بچا سکے، نہ حویلی نبی کی بچا سکی، نہ صحن نبی کا بچا سکا. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا. جب نوح کا سگا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا، اللہ نے بتا دیا ڈوب جائے گا. اب نبی الانبیاء کی حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی حدیث کیا ہے. حضور فرماتا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جب نوح کا بیٹا اولاد ہو کے ڈوب گیا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں وہ سید ہے، وہ بخاری ہے، وہ رضوی ہے، وہ قاسمی ہے. اور لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو پنجتن کی کشتی پہ سوار ہو جائیں گے. یہ بسم اللہ. بسم اللہ. یہ عالم ہوتا آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. میرے بعد جناب ماہر غلام عباس جپا صاحب، بہت پیارا پڑھنے والے، تشریف لے آئے. انسان بھی اچھے ہیں، دوست بھی اچھے ہیں، ذاکر بھی اچھے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سریلے ہیں. اور شیعہ مجلس میں جب سریلا بندہ آ جائے نا، پھر مولوی کو جان چھوڑ دینی چاہیے. آپ جیئیں، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں مکمل کرتا ہوں. جی آپ جی ہیں سر، آپ کی محبت ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے نا، انہیں علیہ السلام کہا کرو. رضی اللہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق ہے. اور صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے نا، وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے، وہ بیٹا محمد کا ہے.
کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جواب دیا کریں جواب دیا کریں نعرے. لہذا ہم صرف مہربانی سر، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. اولاد جو ہے وہ علیہ السلام ہے. اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا. جو جس کا مقام ہے عزت کرنی چاہیے، ہم کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں نے اکثر کہا ہے، جتنی عزت حضور کے صحابہ کی شیعہ قوم نے کی ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، ہم نے صحابہ کے نام پہ لڑائیاں نہیں لڑیں، کیونکہ صحابی تو لڑائیوں کو خود بھی پسند نہیں کرتے تھے. ہاں صحابہ تو امن کی بات کرتے گئے ہیں. لہٰذا ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیا داری میں کچھ نہیں کمایا. لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، شیعوں جتنی عزت کوئی کر ہی نہیں سکا. کوئی کر. مجھے تائید چاہیے آپ کی. آپ چپ رہیں گے مجھے افسوس ہوگا. میں آپ کی وکالت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جتنی عزت حضور کے صحابہ کی شیعوں نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ عزت ہے حضور کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی سر. جی بسم اللہ. بیٹھیں گے آپ تشریف رکھیں. بہت شکریہ سر. ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں. مجھے یاد ہے یہ فقرے جبا صاحب، میں نے وہ شکر گڑھ ہمارا بارڈر پہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ فقرے کہہ دی. تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، ایک مجلس سے دوسرے پروگرام تک جانا ہوتا ہے. ممبر سے اترتے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک بچے نے کہا جی وہ بزرگ ایک آواز دے رہے ہیں کہ شاہ اور انو ذرا روکو. سانو کسے فائر بھی مارنا ہوئے نا اسی سمجھنے ہیں کوئی دعوت دینا. نواب صاحب وہ جب قریب آیا نا تو اس نے آ کے کہا جی شاہ صاحب میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، فرمائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگا یہ آپ نے تقریر میں کہا ہے کہ اولاد محمد کو رضی اللہ نے کہنا چاہیے. میں نے کہا. کہنے لگا دیکھیں ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. آپ تو چپ بھی بڑے اچھے لگتے ہو. فرمانے لگے ہمیں شیعوں والی چالاکی نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے حضرت حسن رضی اللہ کہتے ہیں. ہم حسین پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں رضی اللہ کہتے. ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کر دی. آپ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں یار کہ آپ نے کہیں حضور کو رضی اللہ نے کہہ دی. کہنے لگے نہیں ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، حضور کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے. بہت شکریہ جن پہ درود پڑھ لیا جائے. بس آخری فضائل کی بات کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. منبر کوفہ پہ مولا کائنات خطاب فرما رہے ہیں. علی بادشاہ نے توحید پہ خطبہ دیا. آپ لٹریچر پڑھیں، جتنے خطبے مولا علی نے توحید پہ دیے اتنے خطبے نبیوں نے بھی نہیں دیے. علی اس معاشرے کو توحید سمجھانا چاہ رہے تھے. توحید کے بعد علی نے رسالت کا تذکرہ کیا. ابھی رسالت کے تذکرے ہی میں مولا کائنات تھے یا مسجد کوفہ سے، مسجد کے صحن سے ایک بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے یا علی ہمیں حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ میں ایک لفظ کہوں گا آپ ساری حدیث پڑھیں گے. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی نبی کی حدیث ہے کنت نبیم وا. کیا کہنے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا.
کہ میں نے حدیث پوری نہیں پڑھی، لیکن میرا شیعہ مجمع حدیث رسول اللہ کی پڑھنے لگ گیا ہے۔ حدیثیں حضور کی شیعوں کو بھی یاد ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ اس بندے نے کہا جی رسول اللہ کا فرمان ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں۔ حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں، نہیں تو میں تو سواد لے ہی رہا۔ علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ کہنے لگے جی کنت نبی و آدم، ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنت ولی و آدم بین الماء۔ کیا کہنے، کیا کہنے آپ جیے۔ علی فرماتے ہیں وہ نبی تھا، میں ولی تھا۔ آدم نہیں تھا، وہ نبی تھا، میں ولی تھا۔ وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا مولا علی سے کہ جی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، جب علی نے کہا نا کنت ولیًا، اس کھڑے ہونے والے کا ساتھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نے کہا کنت ولیًا، اس بیٹھے ہوئے نے کھلوتے بندے دے گٹے تے ہاتھ مار کے آکھیا اور پوچھ۔ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹے کی سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ کہہ رہا تھا کچھ نہیں تھا میں نبی تھا، یہ کہہ رہا کچھ نہیں تھا میں ولی تھا۔ یا علی پھر بہتر آپ ہی بتا سکتے ہیں، جب تھا ہی کچھ نہیں، کنت نبیًا، میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں، پھر نبی رہے کہاں؟ علی فرماتا سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ پردے بنائے، کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حضور کے نور کو رکھا۔ حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتا ہے جب ان پردوں میں نبی کا نور تسبیحیں پڑھ چکا، اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنائے، ان دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کا کہا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں اترا، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا، اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,00,000 کے کم 24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے نوح نجی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے۔ اور خدا را ہمیں اتنا بتاؤ، جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تمہارے بھی صدقے جاؤ، جو نبی محمد کے پسینہ سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ آپ چاہیے انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو یہیں پہ اختتام پذیر کر رہا ہوں۔
مالک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے. سپردم بخدا اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام. رب صلی علی محمد وآلہ